साथियों, अस्सलाम वालेकुम। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों, आपको पता है जो एग्ज़ाम फॉर्म आउट हो चुके हैं। 1 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो गए हैं दिसंबर के लिए। तो आपका किस तरह का पढ़ने का अंदाज़ रहेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उर्दू का सिलेबस किस तरह रहेगा, किस तरह हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब किस तरह पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी को हम आज देखेंगे। बिल्कुल नए अंदाज में हमें तैयारी करनी है क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। कम समय में ज़्यादा और बेहतर और मज़ीद अच्छी तैयारी करनी है। तो हम सबसे पहले यूजीसी नेट उर्दू 2023 जो आपका एग्ज़ाम होगा 2023 दिसंबर में, बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको देखना है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कम समय में बेहतर तैयारी हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसी को हम साथ में लेकर चलना है। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में लेने हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ये हमारे नंबर हैं और हम जल्द ही क्लासें लेकर आएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करके हमें बताएं कौन सी यूनिट पहले चालू करें। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यानी कोई डाउट के लिए आपको कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर कुछ अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका पेपर होता है NTA नेट का, जिसका आपका कोड नंबर है 28, सिलेबस यूनिट 1 है, सब्जेक्ट आपका उर्दू है। तो इसमें देखो तारीख़ ज़बान उर्दू यूनिट 1 आपकी जो है तारीख़ ज़बान उर्दू है, जिसमें हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, मुख्तसर यानी शॉर्ट, तारीख़ यानी इतिहास, जो हिंद आर्याई हैं उनकी मुख्तसर तारीख़ आपको बतानी है। प्राकृत अपभ्रंश के बारे में बताना है। खड़ी बोली के औसाफ क्या क्या हैं वो हमें देखेंगे। उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, अलग अलग शायरों के अलग अलग नज़रियात हैं, उनको देखना है, जिनमें आपको दे रखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी। तो इनको हम देखेंगे। जो अहम नज़रियात हैं, अहम कौल हैं इनके। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना यानी उस वक्त का ज़माना उर्दू का, उसको देखना है। उर्दू साख्त बोलते हैं बनावट को, तो उर्दू साख्त के बुनियादी यानी बेसिक अनासर हमें देखना है। दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, जिसमें आप सबरस, कुतुब मुस्तरी, कुतुब शाह, वली, सिराज, औरंगाबादी, इन्हों को हमें देखना है। अगला पॉइंट है उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ। उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ देखेंगे। उर्दू की लिसानी इनफरादियात क्या क्या हैं, उर्दू सोतियात और फ़ोनमियात क्या है, उर्दू मार्फीमियात क्या है और उर्दू नहवियात क्या है। ये ज़ाब्ते हैं, उसूल है, क़वानीन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको बनाए जाते हैं। और उर्दू मानियात हैं। तो उर्दू जो आपके यूनिट 1 है उसमें 13 आपके टॉपिक हैं। तो इनको हम किस तरह अपन डिस्कशन करेंगे, तो अपन अगली वीडियो में जो आप कमेंट में बताओगे ये वो यूनिट आपकी चालू की जाएगी। तो बहुत ही क्रैश कोर्स है दोस्तों। एक यूनिट रहेगी इसमें इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट दिए जाएंगे, दूसरी जो PDF रहेगी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। यानी कि 10 यूनिट है तो 20 ये PDF के अंदर आपका पूरा मैटर क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं। तो उसका आप ख़ास तौर पे ध्यान में रखें। यूनिट 2 है उर्दू की शेरी शनाफ है, इसमें कसीदा आ गया, कसीदे का फ़न और इसका इर्तिका यानी विकास किस तरह हुआ कसीदे का। उर्दू के अहम कसीदा गो और उनकी कसाइद, ये कसद की जमा है कसाइद, तो ये इनके बारे में हम देखेंगे। जिसमें अपन शायर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, ये इनके कसीदे हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं, तो इनको हम देखेंगे। इसके अलावा दूसरी सिनफ है मसनवी का फ़न और इसका विकास देखेंगे। इर्तिका, उर्दू के अहम मसनवी निगार, उनकी मसनवियाँ देखेंगे। जैसे
نظام بیدری کی ہے قدم راؤ، بلاوزی کی ہے قطب مستری، ابن نشاطی کی پھول بند، فضل جھنجھانوی کی ہے بکٹ کہانی، اس کے علاوہ میر حسن کی سیر البیان ہے، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ اس کے بعد ہم اسی دوسری یونٹ کے اندر جو آپ کے تیسرا جو پوائنٹ رہے گا مرثیہ کا ہے، مرثیہ کا فن اور اس کا وکاس کس طرح ہوا، اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے جیسے مرزا ببر علی انیش ہے، مرزا سلامت علی دبیر ہیں، مرزا غالب ہیں، جمیل مظہری ہیں۔ تو ان چاروں کو ہم اچھے سے دیکھیں گے اور ان کے جو مرثیے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنے استاد داغ پر لکھا، اسی طرح الطاف حسین نے اپنے استاد غالب پر لکھا، اسی طرح غالب نے اپنے بیٹے عارف پر لکھا ہے نا، مومن نے اپنی معشوقہ کے اوپر مرثیہ لکھا ہے نا، اسی طرح اقبال نے ولایت میں اپنی مرحوم والدہ کے لیے مرثیہ لکھا تھا۔ تو کچھ امپورٹنٹ فیکٹ ہیں، ان کو سب آپ کو بتائی جائیں گے۔ تو تیسری یونٹ جو آپ کی رہے گی یونٹ 3 اردو غزل سے متعلق ہے، غزل کا فن اور ارتقاء۔ تو ہم جانتے ہیں غزل عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ غزل شروع میں عشق کی باتوں پر عرب ممالک میں جو غزل ہوتی تھی عشق کی باتوں پر لکھی جاتی تھی، پھر غزل ہے جو ایران آئی، ایران کے شعراء نے اسے بلند مرتبہ دیا اور ایران کے راستے یہ اردو میں داخل ہوئی۔ تو یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہیں جو ہم دھیان میں رکھیں گے۔ اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری کو ہم دیکھیں گے۔ جیسے ولی دکنی کی ہے تو کلیات ولی ہے، ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی پانچ غزلیں آپ کو دیکھنی ہیں، تصریح نہیں دیکھنی، اونلی آپ کو ردیف، قافیہ، وزن، بحر سے اس کا پتہ لگانا ہے، تو اس کی ہم ٹرک بتائیں گے آپ کو۔ اسی طرح ہم اور شاعر دیکھتے ہیں، ولی کے بعد ہے میر تقی میر ہے، مرزا غالب ہیں، مومن خاں مومن ہیں، سعد عظیم آبادی ہیں، حسرت موہانی ہیں، فانی بدایونی ہیں، یا عناصر اربعہ میں بھی ہیں، فانی بدایونی ہیں، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، مظہر سلطان پوری، کلیم عزیز ہیں، شہریار ہے اور عرفان صدیقی ہیں۔ تو یہ غزل کا ٹاپک ہے اور ان کی غزلیں ہیں اور ان کے بارے میں جو بھی اہم معلومات ہیں وہ سب ہم نے تیار کر رکھی ہیں، تو بہت ہی جلد ہم آپ کے لیے فراہم کریں گے۔ تو یونٹ 4 ہے اردو نظم۔ تو دوستوں ہم نے جو ہمارے آف لائن جو بیچز ہیں اس میں 5 یونٹ کمپلیٹ کرا دی ہیں۔ آن لائن کلاسیں آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، تو آپ بھی اس سے جڑیں، اپنی مزید تیاری کریں، بہتر تیاری کریں اور نئے انداز میں اور ایک نئے جوش کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کریں۔ تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا نظم کی صنفی ساخت بولتے ہیں بناوٹ کو، اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم نظم نگار ان کی نظمیں ہمیں دیکھنا ہے، جس میں اس میں آپ کے ٹاپک میں دے رکھا ہے نذیر اکبر آبادی۔ آپ جانتے ہو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کہ یہ عوامی شاعر ہیں، الگ انداز میں انہوں نے لکھا، کسی کو استاد نہیں مانا انہوں نے، اور سب سے زیادہ متروک الفاظ انہی کے کلام میں ملتے ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کی جو نظمیں ہیں مفلسی، آدمی نامہ، بنظارہ نامہ ہے، محمد حسین آزاد ہیں ان کی شب قدر اور شب امید ہے، الطاف حسین حالی کی ہے نسات امید، برقع رت، مناجات بیوہ ہے، اور مسدس مدو جورج اسلام، یہ بھی ان کی مسدس کتاب ہے جو حالی کی فرمائش پر انہوں نے لکھی تھی۔ اگلا ہے اسماعیل میرٹھی، بچوں کے شاعر ہیں، اکبر اعلیٰ آبادی طنز و مزاح کے بڑے شاعر ہیں، ان کی نظمیں ہم دیکھیں گے۔ برج نارائن چکبست ہے، علامہ اقبال ہے، جوش ملی آبادی ہیں، میرازی ہیں، فیض احمد فیض ہیں، اختر الایمان ہیں، مخدوم معین الدین ہیں، نون راشد ہیں۔ تو دوستوں یونٹ 4 کے اندر ہمارے 2 ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے آف لائن بیچ ہیں، تو یہ یونٹ 4 آج کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ساحل لدھیانوی ہیں، شفیع فاطمہ شعرا ہیں، ان کی نظمیں ہیں، تو ان کو بہت آسانی سے ہم دیکھیں گے۔ اگلی یونٹ ہے یونٹ 5 اردو داستان اور ڈرامہ۔ تو اردو داستان کا فن اور روایت یعنی پرمپرائیں داستان کی،
اردو کے اہم داستان گو اور ان کی داستانیں ہم دیکھیں گے، جیسے ملا وزیر کی سبرس ہے، فضل علی خان فضلی کی کربل کتا ہے، جس کو اردو نثر کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے، انشاءاللہ خواہشاں ہے، رانی کیتکی کی کہانی ہے، اور ایک ان کی دریائے لطافت بہت مشہور ہے، میر امن کی باغ و بہار ہے، فورٹ ولیم سے تعلق رکھتی ہے، مشہور کتاب ہے، رضب علی بیگ سرور کی ہے، فسانۂ عجائب ہے، اور میر محمد خیال کی ہیں بوستان خیال، یہ بھی اہم داستانیں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی اپنی صنف رہے گی داستان کے بعد جو ڈرامہ ہے، ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز یعنی شروعات کس طرح ہوئی، کس طرح اس نے وکاس کیا ہے نا، تو وہ چیزیں ہیں، کون کون سے شاعر ہیں۔ تو اردو کے اہم ڈرامہ نگار ان کے ڈرامے ہیں، جیسے امانت لکھنوی کا ہے اندر صبا، آغا حضرت قاسمی کا یہودی کی لڑکی، امتیاز علی تاج کا انارکلی ہے، حبیب تنویر کا آگرہ بازار ہے، جس میں نذیر اکبر آبادی کی بہت سی نظمیں اس میں ہیں، محمد حسن کا ہے ضحاک۔ اگلی یونٹ ہے یونٹ 6 ناول اور افسانہ ہے، جدید صنفیں ہیں ناول کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناول ہمیں دیکھنے ہیں، جس میں پنڈت رتن ناتھ سرسار کا فسانہ آزاد ہے، جس میں خوضی کا کردار بہت ہی شاندار انداز میں اگر ہم دیکھیں تو اعتصام حسین نے خوضی ایک مطالعہ کے نام سے اس جو کردار تھا اس کا خوضی، اس کو خوضی ایک مطالعہ نام سے جو چیپٹر لکھا ہے، اس میں بہت ہی اثردار انداز میں، علامتی انداز میں خوضی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دبلا پتلا ہے، لمبا قد کا ہے، کوتا گردن ہے، تو یہ علامتیں لگا کر بنائے جاتے ہیں۔ تو 1960 کے بعد علامتی افسانوں کا آغاز ہوا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح ہے، عبدالعلیم سرر کا فردوس بری ہیں، مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، پریم چند کا گودان ہے، عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر ہے، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چار میلی سی۔ یہ اہم جو افسانہ اور ناول آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلے ناول نگار ہیں جو نذیر احمد ہیں، اور پہلے افسانہ نگار ہیں جو پریم چند ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا ہے، قرۃ العین حیدر کا ہے آگ کا دریا۔ اب قرۃ العین حیدر ہیں جو ان کے والد ہیں سجاد حیدر یلدرم، اور ان کی والدہ نظر سجاد حیدر یلدرم، وہ بھی بڑے افسانہ نگار ہیں۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی ہیں خدا کی بستی، عبداللہ حسین ہیں اداس نسلیں، انتظار حسین ہیں بستی، الیاس احمد گدی ہیں تو یہ اہم جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ناول ہیں۔ اب ہم افسانے کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو افسانے کون کون سے افسانے اور کون کون سے افسانہ نگار ہیں، کس طرح افسانے کی شروعات ہوئی، کس طرح اس نے بلند مرتبہ حاصل کیا۔ تو افسانے کا فن اور اس کے آغاز کو ہم دیکھیں گے۔ اردو کے اہم افسانہ نگار ان کے افسانے دیکھیں گے، جس میں پریم چند کا واردات یہ افسانوی مجموعہ ہے، سعادت حسین منٹو کا ٹھنڈا گوشت یہ افسانوی مجموعہ ہے، کرشن چندر کا ہم وحشی ہیں افسانوی مجموعہ ہے، راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے۔ تو ان کو کس طرح ہمیں دیکھنا ہے ان سبھی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد عصمت چغتائی کا ہے چوٹیں، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی ہے، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، سہیل عظیم آبادی کا ہے الاؤ یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، زیلانی بانو کا راستہ بند ہے یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے ان کا، سریندر پرکاش کا بیجو کا یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، غیاث احمد غدی کا ہے جو بابا لوگ یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، اور اقبال مجید کا ہے تماشائے گھر یہ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو ان میں کیا کیا امپورٹنٹ ہیں سبھی فیکٹ ہم نے اکٹھے کیے ہیں، بہت سی کتابوں کا سہارا بھی لیا ہے، بہت سی اداروں کا لیا ہے، بہت سی یونیورسٹی کا سہارا لیا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ہم نے تیاری کر کے بنائے ہیں سبھی میٹر۔ تو آپ انہیں اچھے سے دیکھیں اور آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی زیارت کلیئر ہوگی۔ اگر آپ اچھے سے اور مزید بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں
تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر ہیں، اس پر میسج کریں، کال کریں اور اپنی جو بھی معلومات ہے اس کو آپ مکمل طور پر جو بھی وضاحت ہے اس کی کریں۔ یونٹ 7 ہے تنقید و تحقیق، تو تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت کو ہمیں دیکھنا ہے، تذکروں کی تنقیدی اہمیت دیکھنا ہے، مشرقی تصور اور تنقید کو دیکھنا ہے، جس میں عربی شعریات ہے۔ تو اس میں یہ کچھ اہم فیکٹ ہیں تنقید کے بارے میں۔ عربی شعریات ہے، فارسی شعریات ہے، سنسکرت کے شعریات ہے، یہ اہم امپورٹنٹ فیکٹ ہیں۔ مغربی تصورات، اب جو مغربی جو تصورات ہیں ان کے بارے میں دیکھنا ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، لائن جانسن ہے، آئی اے ریچرڈس ہیں، میتھیو آرنلڈ ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ دبستان تنقید ہے، تاثراتی، مارکشی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک، ہے نا، متنی، حیاتی، اسلوبیاتی۔ اردو کے اہم ناقدین کو ہمیں دیکھنا ہے، جس میں محمد حسین آزاد ہیں، حالی ہیں، امداد، امام عصر ہیں، سبلی ہیں، اعتصام حسین ہیں، کلیم الدین احمد، عالم سرور، محمد حسین آزاد، شمس الرحمن فاروقی، گوپ چند نارنگ، شکیل الرحمان، وزیر آگا، مجنو گورکھپوری، شبیع الحسن۔ تحقیق کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، اصول تحقیق اور طریقہ کار، اردو کے اہم محققین، جس میں محی الدین قادری ذور ہیں، قاضی ودود ہیں، مولوی عبدالحق ہے، امتیاز علی عرشی ہیں، رشید حسن کاں ہیں، گیان چند جین ہیں اور جمیل زالوی ہیں۔ تو یہ بڑے محقق ہیں، تو ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اگلی یونٹ ہے اپنی 8ویں یونٹ، غیر افسانوی نثر، یعنی اردو ادب ہے، 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک تو نثر کا ٹاپک ہوتا ہے، ایک نظم کا، تو نثر کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، افسانوی اور غیر افسانوی۔ تو غیر افسانوی میں کون کون سی صنف آتی ہے آپ کے، سوانح اور درخواست، سوانح نگاری کا فن اور اس کا آغاز، ارتقاء، اردو کے اہم سوانح نگار، ان کے سوانح دیکھنا ہے۔ الطاف حسین حالی کی حیات زاوید ہے، حیات زاوید انہوں نے لکھی ہے۔ شیخ سعدی کی جیونی ہے، حیات سعدی ہے جو شیخ سعدی کی جیونی ہے، اور حیات زاوید ہے جو سید احمد خان کی جیونی ہے، اور یادگار غالب ہے جو انہوں نے اپنے استاد غالب کی وفات پر حیات غالب، یادگار غالب ہے جو الطاف حسین نے سوانح لکھی تھی، مرزا غالب کے الطاف حسین حالی نے۔ تو علامہ شبلی نعمانی ہیں، الفاروق ہے۔ تو اردو کے اہم خودنوشت سوانح نگار، جن میں اہم نام ہیں اختر الایمان کا، جن کی خود سوانح ہے اس آباد خرابے میں، عالم سرور ہے، خواب باقی ہیں، مسعود حسین خاں ہیں۔ تو یہ اہم سوانح نگار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں غیر افسانوی نثر میں آپ کے مکتوب نگاری آتی ہے، جسے اپن خطوط نگار کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا مرزا غالب سے ہوتی ہے اور سوانح نگاری کی الطاف حسین حالی سے ہوتی ہے۔ تو اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم مکتوب نگار کون کون ہیں، جس میں پہلا نام مرزا غالب کا آتا ہے، جن کا جو مکتوب نگاری ہے، خطوط ہے، اردو مولا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خط ہے غبار خاطر ہے۔ اگلی صنف آتی ہے مضمون نگاری۔ تو اردو میں مضمون نگاری کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا، تو اردو کے اہم مضمون نگار سر سید احمد خاں ہیں، جن کا مضامین سر سید کے نام سے انہوں نے لکھا ہے۔ اردو میں انشائیہ نگاری، اب یہ انشائیہ بھی غیر افسانوی نثر میں آتی ہیں۔ انشائیہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم انشائیہ نگار ان کے انشائی ہیں، جس میں سجاد حیدری الدرم، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور، غالب جدید شعراء کی مجلس میں، اور چینی شاعر رشید احمد صدیقی، چارپائی، وکیل صاحب۔ تو یہ اہم انشائیے ہیں۔ فطرت بخاری کا لاہور کا جغرافیہ، شائقل کی سواری، احمد جمال پاشا کا کپور کا فن ہے اور شامت اعمال ہے، مشتاق احمد یوسفی کا ہے، جنون لطیفہ ہے، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ تو یہ اہم انشائیے ہیں۔
اردو میں خاکہ نگاری، تو یہ خاکہ نگاری ہے تو دوستوں یہ بھی غیر افسانوی نثر میں آتی ہیں، تو افسانوی اور غیر افسانوی میں آپ کو دھیان میں رہنا ضروری ہے۔ تو اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا، اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے جس میں مولوی عبدالحق بابائے اردو، نامدیو مالی، رشید احمد صدیقہ کا کندن، فرت اللہ بیگ کا ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ، ان کی کچھ میری زبانی یہ بھی مشہور ہے۔ اردو میں سفر نامے کا آغاز، تو اردو کے اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے ہیں جس میں سر سید احمد خاں کا مسافر لندن جو 1869 میں انہوں نے لندن کا سفر کیا تھا۔ شبلی نعمانی کا ہے سفر نامہ، روم و مصر و شام، ابن انشائی کا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، مصطفیٰ حسین کا ہے جاپان چلو جاپان چلو۔ تو یہ سفر نامے ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں آپ سے۔ دوستوں سلیبس کو جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سلیبس میں سے بھی آپ کے 4 سے 5 کویشچن بنتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ سلیبس کے اکارڈنگ سفر نامے بھی اگر یاد ہے، انشائی یاد ہے، کون کس کا لکھا ہوا، تو بہت سے سوالات آپ کے یہیں حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سلیبس کا جاننا ضروری ہے، پیٹرن کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ایئر کا پیپر اور جو بھی ماڈل پیپر ہوتے ہیں، پھر جا کے آپ مزید بہتر تیاری کرو۔ تو اسی کے اکارڈنگ ہم نے کلاسیں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو اگلا جو یونٹ رہے گی 9th یونٹ ہے، یونٹ 9 ہے اردو کے ادبی دبستان، ادارے اور تحریکات و رجحانات، جس میں دبستان دہلی ہیں جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں دبستان دہلی کے جو شاعر ہیں انہوں نے داخلی انداز میں بہت خوبصورت داستانیں صنفیں لکھی ہیں، شاعری کی ہے۔ دبستان لکھنؤ، اس میں عیش و مسرت کا ذکر ہے۔ فورٹ ولیم کالج کو آپ دیکھو گے جس میں جو نووارد جو انگریز آتے تھے ان کو تعلیم دی جاتی تھی، ہے نا، تو یہ بھی بہت اہم ادارہ ہے۔ دلی کالج ہے جو ذاکر حسین کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ، اس نے سبھی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کروایا۔ تو پہلا ادارہ ہے یہ اردو میں اصلاح زبان کی روایت ہے، اصلاح یعنی سدھار۔ اردو میں اہام گوئی، تو رد عمل کا اس میں سلسلہ چالو ہوتا ہے۔ اردو میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، سر سید تحریک بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ ترقی پسند ادبی تحریک 1936 میں عمل میں آئی۔ حلقہ ارباب ذوق ہے اور جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلا جو یونٹ ہے ہماری 10 اردو کی دیگر شعری و نثری اصناف میں ہم اور حیتیں دیکھیں گے، بناوٹیں، جس میں ربائی ہے، ربائی قطع، شعر آشوب، ریختہ و آشوقت، تضمین، متضاد، یہ مستضاد ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے۔ یہ الگ الگ مصروں میں نظمیں ہوتی ہیں، جیسے مخمس ہوتی ہے جو 5 مصروں کی، مربع 4 کی، مثلث 3 کی اور مسدس 6 کی۔ تو اس طرح یہ ان کی حیتیں ہوتی ہیں، بناوٹیں ہوتی ہیں۔ مصمت ہے، مسمن، گیت، 4 بیت، ہائکو، ترائلے اور ثلاثی۔ ترجمہ اور ذرائع ابلاغ ہیں جس میں اپن ترجمہ کا فن اور روایت دیکھیں گے۔ ریڈیو، فیچر ہے، اداریہ نگاری ہے، کالم نگاری ہے، منظرنامہ ہے، اسکرپٹ رائٹنگ ہے اور کمپیوٹرنگ اس میں ملتی ہے۔ تو دوستوں یہ اپنے سلیبس ڈسکس کرا، آپ نے کتنا سمجھا؟ تو دوستوں آپ کمنٹ ضرور کریں کہ کون سی یونٹ ہم سب سے پہلے چالو کریں۔ تو بہت جلد آپ کے لیے کلاسیں، آپ کو شیڈیول میں نے بتا دیا ہے کس طرح ہمیں پڑھانا ہے، بہت ہی کم سمے میں، بالکل کریش کورس کے اکارڈنگ میں آپ کو ڈیمو کلاس ڈال دوں گا اس میں۔ تو دوستوں جو بھی آپ کو دقت ہو کسی بھی ٹاپک میں، کسی بھی کویشچن کے اندر، آپ بے جھجک ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے رائے مشورہ لے سکتے ہیں، اصلاح لے سکتے ہیں۔ اور جس بھی اسٹوڈنٹ کو UGC نیٹ کی مکمل تیاری کرنی ہے تو ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر ہمارے پیڈ کورس لے سکتے ہیں، کریش کورس ہیں، اور مزید بہتر تیاری کریں، ایک نئے انداز میں، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے انقلاب کے ساتھ، جس طرح سے علامہ اقبال نے اپنا خودی کا نظریہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستوں میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بائے. بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد.